बुत परस्ती कब शुरू हुई और सबसे पहले काबा में बुत किसने रखा? इस्लाम से कबल लोग हिजर अस्वद की पूजा किया करते थे। हज़रत उमर ने एक मरतबा तवाफ़ काबा के दौरान हिजर अस्वद के सामने खड़े होकर अपनी तलवार निकाली और कहा, ए संगे अस्वद, मैं इसलिए तुझे बोसा देता हूँ कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझको बोसा दिया है, वरना तेरी हैसियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुफ़क्किर इस्लाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान बुत परस्ती के आगाज़ और इसके असरात से मुतल्लक़ फरमाते हैं कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा क्यों हुई कि सालिहीन की मोहब्बत में इनकी तस्वीर घरों और मसाजिद में रखी गई, इनसे लज्जत इबादत की तायद समझी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही माबूद हो गए। इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा। और काफिरों ने कहा कि हरगिज़ अपने खुदाओं को ना छोड़ो और वद, स्वा, यागूस, नसर को कभी ना छोड़ो। इस आयत की वजाहत करते हुए आप लिखते हैं कि अबू जाफ़र ने फरमाया, वद एक मुसलमान शख्स था जो अपनी कौम में एक पसंदीदा और महबूब भी था। जब वो मर गया तो सरजमीन बाबल में लोग इसकी कब्र के आसपास जमा हुए और इसकी जुदाई पर बेकरार हुए। जब शैतान इसकी जुदाई में लोगों को बेताब पाया तो वह इंसानी सूरत में इनके पास आया और कहने लगा कि मैं इस शख्स के मरने पर तुम्हारी बेकरारी देख रहा हूँ, क्या मुनासिब समझते हो कि मैं बिल्कुल इसी जैसे तुम्हारे लिए एक एक फ़ोटो तैयार कर दूँ? लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया और इसका तैयार करदा फ़ोटो देखकर इसे याद करते रहे। रावी ने कहा कि इनकी औलाद ने ये दौर पा लिया, फिर वो देखते रहे कि इनके बड़े करते रहे, फिर नस्ल आगे बढ़ी और आगे वाली नस्लों ने इसे खुदा बना लिया और अल्लाह को छोड़कर इसकी इबादत में मसरूफ़ हो गए। शेख अहमद रज़ा ख़ान बुखारी में हदीस नकल करते हैं, जब इन लोगों में कोई नेक और साले आदमी मर जाता तो इसकी कब्र पर मस्जिद तामीर करते, फिर इनकी तस्वीर को इसमें सजाते। वही अल्लाह ताला की बदतरीन मखलूक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने अपनी औकात अक़दस के मर्ज़ में फ़रमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह ताला की लानत हो, उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को महले सजदा बना लिया और फरमाया, ऐसा करने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक रोज़ी क़यामत तक बदतरीन मखलूक है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने फरमाया, ये ना होता तो कब्र अतहर खोल दी जाती, मगर अंदेशा हुआ कि कहीं सजदा ना होने लगे, लिहाजा अहाता में मख्फी रखा। साबका उम्मत ने अपने सालिहीन के साथ किस कदर गलू का मुजाहरा करते हुए इन्हें माबूद के दर्जे पर फायज़ कर दिया। दूसरी तरफ इस हकीकत की जानब रहनुमाई फरमाई कि इस दौर के उलमा अक़ीदा तौहीद की फ़रोग़ में सुस्ती और काहली के मरतकब हुए, जिसकी वजह से इनमें अक़ीदा तौहीद का इल्म उठ गया। उलमा की इस कोताही के सबब साबका उम्मतों में कब्र परस्ती और बुत परस्ती की राह हमवार होती चली गई। सबसे पहले पैगम्बर थे आदम शफ़ी, शेष को इनके बाद नबूवत मिली। तमाम अम्बिया कराम और रसूलों ने वहदहुल्ला शरीक यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की इबादत की और शैतान मरदूद ने औलाद आदम की दुश्मनी में लोगों को शिरक की जानब बुलाया। इसने ये मुकारी बराह रास्त नहीं की, बल्कि किसी न किसी बरगज़ीदा शख्स की शोहरत, अवाम मकबूलियत और इनके हवाले से अक़ीदत को लोगों के दिलों में इस कदर बिठाया कि लोग इसकी शख्सियत को अपनी दीनवी और उखरवी कामयाबी का ज़रिया या वसीला समझने लगे। दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में हैं जो खुदाए वाहद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन गुनाहों में से एक है जिसे हक़ ताला कभी माफ़ नहीं फरमाएंगे। हक़ ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिरक व कुफ़र को बग़ैर तौबा के हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और इनके पूजने की नौयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। हर एक की तर्ज़ इबादत जुदा होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले किसने शुरू की? बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? इसके मुतल्लिक़ जानने से कबल ये जान लें कि बुत परस्ती क्या होती है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शबीह की ज़ाहिरी शक्ल सूरत लकड़ी, धात, पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर इसे माबूद गर्दानते हैं और इसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कशा और खुदा समझते हैं। इसको राज़ी करने के लिए इसकी इबादत और परस्तश करते हैं। अब हम सवाल के असल जुज़ की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख़ बहुत कदीम है और इसकी इब्तिदा इस तर्ज पर हुई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो नेक और सालेह अफराद थे, इनकी वफ़ात के बाद लोग बतौर यादगार इनकी मूर्तियाँ तराश कर इनको अपने बुज़ुर्गों का नाम दे देते थे। मसलन वद, शुआ, यऊक
اور نصر، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں میں جہالت اور بے دینی عام ہوتی گئی اور انہوں نے ان مورتیوں کو معبود کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ یوں بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی جب وفات ہوگی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کے مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، البتہ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور ان کے بعد لوگوں میں علم باقی نہ رہا تو انہوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ بت پرستی کی ابتدا اور آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمرو بن عامر بن لہی الخزاعی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن لہی الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نہ اس پر بوجھ لاتے ہیں اور نہ سواری کرتے ہیں۔ عمرو بن لہی الخزاعی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ چونکہ شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ ہیل بت لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی، اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی بت پرستی اور ستاروں کی پرستش کا زمانہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا، اسی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ آپ کے زمانے میں کہیں بھی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ خود نمرود خدا بن بیٹھا۔ قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی جستجو کا واقعہ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قطب ستارے، بعد میں چاند اور آخر میں سورج کو معبود سمجھا، مگر ڈوب جانے کے بعد آپ نے جو کلمات ادا کیے وہ یہ ہیں: میں نے پوری طرح اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دراصل شیطان کا مشن تھا کہ وہ انسان کو رب کی پرستش سے نکال کر غیر اللہ کی پرستش میں لگا دے۔ زمانہ قدیم سے ہندوستان بت پرستی کا مرکز رہا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 1 ارب سے زائد ہندو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ دیو ملائی قصے کہانیوں پر مشتمل عقل سے ماورا مذہبی داستانیں ہیں، اور دنیاوی تعلیمات کے اعلیٰ درجے کے ہندو بھی بندر، سانپ، چوہے اور پتھر کی مورتیوں کے علاوہ شیو بھگوان اور پاروتی کی پوجا کرتے ہیں۔ اب تو آئے دن شوبھتا شخصیات کو بھگوان سمجھ کر پوجا شروع کر دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مشہور اداکار امیتابھ بچن کی پوجا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نام سے ممبئی میں مندر بھی بنا لیا گیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں تو تمام مشہور اداکاروں اور اداکاراؤں کی پوجا ہوتی ہے۔ سناتن دھرم کی وید کی کتابیں رگ، سام، اتھرو اور چتروید میں کہیں بھی مورتی پوجا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان سے منع کیا گیا ہے۔ اس بھگوان یعنی تخلیق کائنات کرنے والے کو پرماتما اور نرنکار کہا گیا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شرک کے ظلم و عظیم اور ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی تمام 99 نام صفاتی ہیں۔ جب ان ناموں کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من شمس ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہ کسی کو اپنی ذاتی اختیارات حاصل ہیں۔ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ بت پرستی کی ابتدا کسی بھی حوالے سے ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے لوگ اس کی قدر و منزلت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت و عقیدت میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہر بات پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا وسیلہ بنا لیتے ہیں، یا پھر خود کو بااختیار سمجھ کر اس کے سامنے یا پھر اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ یہی بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کرتے ہیں، ان کی سفارش کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کی شہرت کے قریب ہوں اور ان کی پکار سنتا ہوں۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بت پرستی کی نفی کی گئی ہے اور بت پرستوں کو جہنم کے عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے تمام بتوں کا کسی نہ کسی طرح کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے آئے کہ آپ جس اللہ واحد کی پرستش کا کہتے ہیں اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو اللہ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک اور قرآن کی صورتوں میں معبود الہی ہونے کا خلاصہ ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، علیم بھی ہے اور خبیر بھی، رحمان بھی ہے، رحیم بھی، ستار بھی ہے اور غفار بھی، اور باغیوں اور مشرکین کے لیے قہار اور جبار بھی ہے۔ وہ اپنے ہر بندے کو دیکھ کر کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت و عقیدت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے وضو کے پانی کو اصحاب اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی محفل میں بیٹھے ہو اور کوئی قابل احترام شخص آئے تو کھڑے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو تم سے رتبے میں چھوٹا ہو اور تمہاری تعریف تمہارے منہ پر کرے تو اس کے منہ میں خاک، مگر آپ نے بڑوں کو حکم دیا کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ آپ نے صحابہ کو خطابات سے نوازا۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اور حضرت عبیدہ بن جراح کو امین الامت کے لقب عطا کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اصحاب رسول پر تو غشی طاری تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی رحلت کی خبر ملی تو آپ تلوار لے کر نکل گئے اور کہا کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ تھی محبت۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے جب اس کھجور کے درخت سے عقیدت شروع کر دی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کو اکھاڑ کر پھینکا ہی نہیں بلکہ اسے جلوا دیا۔ آپ نے لکڑی کے اس منبر کو بھی جلوا دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ آپ کی محبت و عقیدت میں اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ منبر کی پرستش شروع کر دیں۔ آپ نے ایک مرتبہ طواف کعبہ کے دوران حجرہ اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار نکالی اور کہا، اے سنگ اسود، میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، ورنہ تیری حیثیت ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج بھی آپ کے استعمال کی بہت ساری مقدس اشیاء ترکی کے عجائب گھر اور دنیا کے دیگر ممالک میں محفوظ ہیں، جن میں آپ کی 11 تلواریں، جبہ مبارک، نالین اور موئے مبارک، دیگر مقدسات شامل ہیں جن کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ لیکن یہ عقیدت و محبت نسبت رسول سے ہے، نہ کہ آپ کی پرستش سے ہے۔ شرک کے مختلف عنوانات ہیں۔ نظام باطل کے علمبرداروں سے محبت و عقیدت، نظام باطل کے زیر انتظام ہنسی خوشی سے رضا سے زندگی بسر کرنا۔ اگر مجبوری کے تحت کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی مذمت کریں، دل میں برا سمجھیں یا پھر اس کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے براہ راست بت پرستی کا ارتکاب تو نہیں ہوتا، مگر مختلف مسالک اور فرقوں میں ولیوں، اصحاب اور بزرگان دین کو اپنی حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا گیا ہے، جو کھلا شرک ہے۔ مزاروں کو سجدہ گاہ اور مدفون شخصیات کو وسیلہ بنا کر ان سے حاجت روائی کی فریاد شرک کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسلام آنے سے قبل الہامی کتابوں کے ماننے والے یہود و نصارہ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور نسلیت کی پرستش شروع کر کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ زرتشت آگ کی پوجا، بودھی بدھا کی پوجا اور ہندو ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتاؤں اور جانوروں اور شجر و حجر کی پرستش کرتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں نے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اپنی پیروی اور فکر آخرت کی دعوت دی ہے۔ مگر آج دنیا بھر میں انسانوں کی اکثریت یا تو شرک میں مبتلا ہے یا لاطین ہے۔ چاند ستاروں پر کمند ڈالنے والے، سمندروں کی گہرائیوں میں کھوج لگانے والے اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں اور بے اختیار انسانوں کی پرستش کرتے ہیں، اور جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔